SNB Islamic channel. Alhamdulillah, a special Ramadan transmission is start now on SNB Islamic channel. In this blessed month, don't miss the inspiring and faith-strengthening speeches of Maulana Muhammad Hanif Awan on our channel. Stay connected with us too. Benefit from the blessings of Ramadan. Watch, listen and share these speeches as much as possible so others can benefit too. May Allah grant us all the ability to earn more good deeds in this Ramadan. Ameen. May Allah grant us all the ability to earn more good deeds in this Ramadan. Ameen. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आप हजरात के सामने 15वें पारे का खुलासा बयान किया जाएगा। इसके शुरू में सूरतुल इसरा और इसे सूरह बनी इसराइल भी कहते हैं। इसरा का मतलब होता है रात को ले जाना। चूँकि इस सूरत में वाक़या मेराज का जिक्र है, जिसमें हमारे आका दो जहां सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात के वक़्त मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा और फिर वहां से आसमानों पर ले जाया गया, इसलिए इसे सूरह इसरा कहा जाता है। और सूरह बनी इसराइल इसलिए कहते हैं कि इसमें बनी इसराइल का तज़किरा है। मक्की सूरतों में से है। तरतीब के एतबार से 17वां नंबर, नुज़ूल के एतबार से 50 नंबर और मक्की सूरत। इसमें 111 आयात, 12 रुकू। इस सूरत के आगाज़ में ही वाक़या मेराज को ज़िक्र किया गया। ये वाक़या मेराज हुज़ूर अलैहिस्सलाम का बहुत बड़ा मौजज़ा है, एक मुमताज़ मौजज़ा है। और ये एज़ाज़ इंसानों में सिर्फ़ हमारे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल हुआ, आपके अलावा इंसानों में किसी को हासिल नहीं हुआ। और ये वाक़या बेदारी की हालत में पेश आया। अगर नींद की हालत में पेश आता तो इसे फिर इतने एहतिमाम के साथ कुरान में ज़िक्र न किया जाता और ना ही मुशरिकीन इसे जुटलाते, क्योंकि ख्वाब में तो इस वाक़े से किसी भी ज़्यादा अजीब व गरीब और मनाज़िर इंसान देखता है और कोई उसे जुटलाता भी नहीं। तो इस सूरत की पहली आयत में उसी की तरफ इशारा है। और फिर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बेदारी की हालत में गए और बतौर इंसान के गए, बतौर इंसान के गए, क्योंकि इसके बारे में 3 अक़ायद आए सामने। बाज़ लोगों ने कहा जी ये ख्वाब के अंदर था, तो उसकी तरतीब कुरान से हो रही है कि ख्वाब के अंदर नहीं था, बेदारी के अंदर था, वरना फिर मौजज़ा कहाँ से होता। ख्वाब तो हम भी बड़े बड़े देखते हैं। तो दूसरी बात, दूसरा अक़ीदा ये बना कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम जब तक यहाँ पे थे ज़मीन पे तो इंसान थे, जब ऊपर गए तो फ़रिश्ता हो गए। तो याद है कि फ़रिश्ते तो हैं ही ऊपर, तो ये तो कमाल ना हुआ फिर। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदारी की हालत में गए और दूसरा बतौर इंसान के गए। आगे अल्लाह तबारक व तआला बनी इसराइल का तज़किरा फरमा रहे हैं कि बनी इसराइल को हमने पहले से बता दिया था कि तुम मुल्क शाम में 2 बार फसाद मचाओगे और 2 बार हम बतौर सज़ा के तुम्हारे ऊपर अपने बंदों को मुसल्लत कर देंगे। चुनांचे पहली मरतबा उन्होंने तौरात की मुखालफत की और हज़रत शाया अलैहिस्सलाम को जो नबी थे उनको ना कत्ल किया, तो उन पर वक्त नसर और उसके लश्कर को मुसल्लत किया गया, जो पूरे मुल्क में एक किनारे से दूसरे किनारे तक फैल गए और उन्होंने इनके सरदारों को, बड़े बड़े पेशवा थे, उनको कत्ल कर दिया, तौरात भी जला डाली, बैतुल मुक़द्दस को वीरान कर दिया और बहुत सारे इसराइलियों को गिरफ़्तार करके ले गए। दूसरी बार यहूद का फितना फसाद उस वक़्त उरूज को पहुँच गया जब उन्होंने हज़रत ज़करिया और हज़रत यहया अलैहिस्सलाम को शहीद किया और वो गुनाहों में हद से बढ़ गए। तो अब की बार एक बादशाह जिसे बेरदोस या फिरदोस के नाम से याद किया जाता है, वो उन पर मुसल्लत किया गया। और यही फितना फसाद यहूद की तारीख़ रही है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम के ज़माने में भी उन्होंने अपने आबा की रिवायत के मुताबिक जब जराइम और साजिशों की राह इख्तियार की तो उन पर मुसलमानों को गलबा कर दिया गया, यहाँ तक कि उन्हें जज़ीरा अरब से बाहर निकाल दिया। फिर माजी करीब में हिटलर इनके लिए खुदाई कोड़ा साबित हुआ, जिसने बेशुमार यहूदियों को कत्ल किया और बेशुमार को ज़िंदा जला डाला। आज फिर इनका फितना
7 عروج تک پہنچ گیا ہے، اب دیکھیے ان پر اللہ کا قہر کب نازل ہوتا ہے۔ آگے قرآن کریم کی عظمت، انسان کی فطرت اور طبیعت کے اندر جو داخل جلد بازی ہے، اور پھر ہر انسان کے ساتھ اس کے عمل اور نتائج عمل کے لازم ہونے کا ذکر کیا گیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اجتماعی زندگی کے کچھ اصول بیان فرماتے ہیں، اجتماعی زندگی کے کچھ اصول بیان فرماتے ہیں۔ تقریباً یہ 13 اسلامی آداب اور اخلاق ہیں، اور حقیقت میں اخلاق اور آداب ہی کی وجہ سے کوئی امت اور فرد عزت اور عظمت کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ تو بعض حضرات نے تو ان آداب کو معراج کا پیغام بھی قرار دیا۔ تو پہلا پیغام، پہلا جو اصول وہ یہ کہ اللہ کے سوا کسی کی بات نہ کرنا، والدین کے ساتھ بھلائی کرتے رہنا۔ نمبر 3، رشتہ داروں اور مساکین اور مسافروں کو ان کا حق دینا۔ نمبر 4، مال کو فضول خرچ نہ کرنا۔ نمبر 5، نہ بخل کرنا اور نہ ہاتھ اتنا کشادہ کر دینا کہ کل کو خود مانگنا شروع کر دو، کل کو پچھتانا پڑے۔ نمبر 6، اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ نمبر 7، جاندار کو ناحق قتل نہ کرنا۔ نمبر 8، یتیم کے مال میں ناجائز تصرف نہ کرنا۔ نمبر 2، وعدہ کرو تو اسے پورا کرنا۔ نمبر 10، ناپ تول کو پورا کیا کرو۔ نمبر 11، جس چیز کے بارے میں تحقیق نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑو۔ نمبر 12، زمین پر اکڑ کر نہ چلو۔ نمبر 13، پھر دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بنانا۔ آگے مشرکین کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ اللہ کی طرف بیٹیوں کی نسبت کرتے ہیں اور آخرت کی زندگی کا انکار کرتے ہیں، اور بڑے تعجب سے کہتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے، ہماری ہڈیاں بوسیدہ اور چورا چورا ہو جائیں گی، تو کیا ہمیں نئے سرے سے پیدا کیا جائے گا؟ اور اسی طرح پھر حضور علیہ السلام سے حسی معجزات کا مطالبہ کرتے تھے۔ کبھی کہتے تھے ہم ایمان تب لائیں گے جب آپ ہمارے لیے زمین سے چشمہ جاری کر دیں، کبھی کہتے تھے کھجوروں اور انگوروں کا باغ سامنے لے آئیں، کبھی کہتے تھے ہمارے اوپر آسمان کا ٹکڑا گرا دیں، یا کہتے تھے اللہ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آؤ، کبھی کہتے تھے آپ ہمارے لیے سونے کا گھر بنا کر دکھاؤ، تو کبھی کہتے تھے ہمارے سامنے آسمان پر چڑھ جاؤ، وہاں سے کوئی تحریر لے کر آؤ، پھر ہم یقین کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فضول ان کے منہ کی باتیں ہیں، اصل بات یہ ہے کہ یہ عمل کرنا نہیں چاہتے، ورنہ اتنے شاندار معجزات موجود ہیں، اتنے شاندار دلائل موجود ہیں کہ ایک شریف آدمی عقل سلیم رکھنے والا اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ لہٰذا ان کا انکار کرنا ہٹ دھرمی کی بنیاد پر ہے، ضد کی بنیاد پر ہے، اور یہ جو فضول قسم کے ہمارے سامنے فرمائشیں کر رہے ہیں، یہ صرف ان کے منہ کی باتیں ہیں، اگر یہ ہو بھی جائے یہ تب بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ آگے سورہ کہف مکی صورتوں میں سے ترتیب کے اعتبار سے 18 نمبر، نزول کے اعتبار سے 69واں نمبر۔ بڑے تسمیہ کہف غار کو کہتے ہیں، اس میں غار والوں کا قصہ بیان کیا گیا۔ اس میں 110 آیات اور 12 رکوع ہیں۔ مکی صورت۔ سورہ کہف کی فضیلت کے بارے میں بہت ساری احادیث ہیں۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص سورہ کہف کی آخری 10 آیات پڑھے گا وہ دجال کی فتنہ سے محفوظ رہے گا۔ اہل علم کہتے ہیں کہ سنت یہ ہے کہ جمعہ کے دن یا رات میں سورہ کہف پڑھی جائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھے گا اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان کو نور سے منور کر دیا جائے گا۔ پھر اس صورت کی ابتدا الحمدللہ سے ہے۔ یہ سورہ کہف ان 5 صورتوں میں سے ہے جن کی ابتدا الحمدللہ سے ہوتی ہے۔ باقی 4 صورتیں سورہ فاتحہ ہے، سورہ انعام ہے، سورہ سبا اور سورہ فاتر۔ اس صورت کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کا جو صورت کا موضوع ہے نا وہ ایمان اور مادیت کا مقابلہ ہے۔ ایک طرف ایمان اور دوسری طرف دنیاوی اسباب، یہ مادیت، اس کا مارکا جو ہے نا ہمیں نظر آئے گا۔ کیونکہ یاد رکھیے
مادیت کا سب سے بڑا جو علمبردار ہے، علمبردار ہوگا، وہ دجال ہوگا، اور اس صورت میں مسلمانوں کو دجال کے فتنہ سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار کیا گیا، اور سے پھر جتنے اشارے اور واقعات اور مثالیں گزری ہیں وہ سب کے سب ایمان اور مادیت کے کشمکش کو، مقابلے کو بیان کرتی ہیں۔ اس میں ایک قصہ جو پہلا بیان کیا گیا وہ اصحاب کہف کا ہے۔ یہ چند مومن تھے، نوجوان تھے، جنہیں دقیانوس نامی بادشاہ بت پرستی پر مجبور کرتا تھا۔ وہ ہر ایسے شخص کو قتل کر دیا کرتا تھا جو اس کے شرکیہ دعوت کو قبول نہیں کرتا تھا۔ ان نوجوانوں کے سامنے ایک طرف تو مال و دولت کے انبار اور اونچے عہدوں پر تقرریاں اور معیار زندگی کی بلندی جیسی ترغیبات دی گئی، اور دوسری طرف ڈرایا دھمکایا گیا اور جان سے مارنے کی دھمکیاں دی گئی۔ ان نوجوانوں نے ایمان کی حفاظت کو ہر چیز پر مقدم جانا اور اسے بچانے کی خاطر نکل کھڑے ہوئے۔ چلتے چلتے شہر سے دور ایک پہاڑ کی غار تک پہنچ گئے۔ انہوں نے پناہ لینے کا ارادہ کیا غار کے اندر۔ جب وہ غار میں داخل ہوئے تو اللہ نے انہیں گہری نیند سلا دیا، یہاں تک کہ وہ 309 سال تک سوتے رہے۔ جب نیند سے بیدار ہوئے تو کھانے کی فکر ہوئی، تو ان میں سے ایک کھانا خریدنے کے لیے شہر آیا، وہاں اسے پہچان لیا گیا، کیونکہ اس 3 صدیوں کے بعد حالات بدل چکے تھے۔ اہل شرک کی حکومت ختم ہو چکی تھی، اب توحید پرست جو ہے برسر اقتدار تھے۔ ایمان کی خاطر گھر بار چھوڑنے کی وجہ سے یہ نوجوان ان کی نظر میں قومی ہیروز کی حیثیت اختیار کر گئے تھے، تو اس لیے پہچان لیے گئے۔ تو بہرحال مختصر یہ کہ اس قصے سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہ کہ مومن کو ایمان کے سلسلہ میں بڑا حساس ہونا چاہیے۔ اگر خدا نخواستہ ایک طرف ایمان ہو اور دوسری طرف مادیت ہو، دنیاوی اسباب ہو، مال و دولت ہو، تو ایسے موقع پر ہمیں بہرحال ایمان کی حفاظت کو ہر دنیاوی مادی چیز پر ترجیح دینی چاہیے۔ تو اس واقعے سے بھی آپ کو پتہ چل گیا کہ اس صورت کا جو موضوع تھا، ہم نے کہا تھا کہ ایمان اور دنیا، مادیت آپ کو اس میں موضوع نظر آئے گا۔ دوسرا واقعہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا ہے، جو کہ مشہور واقعہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے اطلاع دی گئی کہ سمندر کے کنارے ایک ایسے صاحب رہتے ہیں جن کے پاس ایسا علم ہے جو آپ کے پاس بھی نہیں۔ تو آپ ان کی تلاش کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ چلتے چلتے آپ سمندر کے کنارے پہنچ گئے، وہاں آپ کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہوئی، اور آپ نے ان کے ساتھ رہنے کی اجازت مانگی۔ انہوں نے اس شرط پر اجازت دی کہ آپ کوئی سوال نہیں کریں گے۔ پھر 3 واقعات سامنے آئے، پیش آئے۔ پہلا واقعہ، خضر علیہ السلام نے ایک کشتی کو پھاڑ ڈالا جس کے مالکان نے انہیں کرایہ لیے بغیر کشتی پر بٹھا دیا۔ دوسرا واقعہ، ایک معصوم بچے کو قتل کر دیا۔ تیسرا واقعہ، ایک ایسے گاؤں میں گئے کہ وہاں ایک دیوار گر رہی تھی، بوسیدہ دیوار، اس کی تعمیر شروع کر دی، حالانکہ گاؤں والوں نے انہیں کھانا کھلانے تک انکار کر دیا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام تینوں مواقع پر خاموش نہ رہ سکے اور بول پڑے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، یہ تو ظلم اور زیادتی ہے۔ تو تیسرے سوال کے بعد خضر علیہ السلام نے جدائی کا اعلان کیا اور کہا کہ اب میں اور آپ نہیں ساتھ چل سکتے۔ البتہ میں حقیقت تینوں واقعات کی آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ پہلی بات، کشتی اس کوئی کہ تختہ کو اس لیے توڑا کیونکہ آگے ایک ظالم بادشاہ کے کرندے کھڑے تھے جو ہر سالم اور نئی کشتی زبردستی چھین لیا کرتے تھے۔ میں نے اسے عیبدار کر دیا تاکہ وہ ظالم کے قبضے میں جانے سے بچ جائے، اور وہ بچ گئی، یوں ان غریبوں کا ذریعہ معاش محفوظ رہا۔ بچے کو اس لیے قتل کیا کیونکہ یہ بڑا ہو کر والدین کے لیے بڑا فتنہ بن سکتا تھا، جس کی وجہ سے ممکن تھا کہ وہ کفر میں مبتلا کر دیتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے انتہائی نیک والدین محض اس کی محبت میں ایمان تک سے محروم ہو جائیں، اس لیے اللہ نے اسے مارنے اور اس کے بدلے انہیں باکردار اور محبت اور اطاعت کرنے والی اولاد دینے کا فیصلہ فرمایا۔ نمبر 3،
گرتی ہوئی دیوار اس لیے تعمیر کی کیونکہ وہاں 2 یتیم بچوں کی ملکیت تھی۔ ان کے والدین اللہ کے نیک بندے تھے، دیوار کے نیچے خزانہ پوشیدہ تھا، اگر وہ دیوار گر جاتی تو لوگ خزانہ لوٹ لیتے اور یہ نیک والدین کے 2 یتیم بچے اس سے محروم ہو جاتے۔ تو ہم نے اس دیوار کو تعمیر کر دیا تاکہ جوان ہونے کے بعد وہ اس خزانے کو نکال کر اپنے کام میں لا سکے۔ بہرحال ہمارے لیے تو یہ واقعہ نہیں ہے، اس سے سبق ملتا ہے جو ہمارے لیے اہمیت کا حامل ہے، وہ یہ کہ جو شب و روز ہمارے سامنے واقعات پیش آتے ہیں، کسی کو جوانی یا بچپن میں موت آ جاتی ہے، کوئی کسی حادثہ کا شکار ہو کر زخمی ہو جاتا ہے، کسی کی عمارت گر جاتی ہے، کسی کا چلتا ہوا کاروبار ٹھپ ہو جاتا ہے، تو ان تمام واقعات کے پیچھے عجیب و غریب حکمتیں اور حقائق پوشیدہ ہوتے ہیں۔ اس دنیا کے ظاہر اور باطن میں یاد رکھی بڑا اختلاف ہے۔ انسان کی نظر ظاہر میں الجھی رہتی ہے اور باطنی رازوں کے ادراک سے اس کی عقل قاصر رہ جاتی ہے۔ تو یہ قصہ مادیت کے ان علمبرداروں کی تردید کرتا ہے جو ظاہر ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں اور اس کے جو پس پردہ کسی حکیم اور خبیر کی حکمت کے وجود سے انکار کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو اس صورت کے اندر قصے مذکور ہیں سورہ کہف میں، ان میں ایک قصہ ایسے شخص کا ہے کہ جس کو اللہ نے قیمتی باغ عطا فرمائے تھے، باغات کے علاوہ بڑا مال و دولت اس کے پاس تھا اور بڑے مال و دولت کے حصول کے لیے بہت سارے اسباب اس کے پاس تھے، لیکن دولت کی کثرت نے اسے فخر اور غرور کے اندر مبتلا کر دیا۔ وہ بڑے بڑے دعوے کرنے لگا، تو اس سے غلط فہمی ہو گئی کہ مجھ پر کبھی زوال نہیں آ سکتا، میرے مال پر کبھی زوال نہیں آ سکتا۔ تو اس کا یہ خیال تھا کہ قیامت تو قائم ہونی نہیں ہے، اور اگر ہوئی بھی صحیح تو وہاں بھی مجھے اسی طرح خوشحالی حاصل رہے گی۔ اس کے ایک دوست تھا صاحب ایمان، اس نے بڑا سمجھایا کہ اسباب کو خدا کا درجہ مت دو، انہیں سب کچھ نہ سمجھو اور اللہ کو ہرگز نہ بھولو۔ اس کائنات میں وہی کچھ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ لیکن اس کی آنکھوں پر ایسی پٹی بن گئی کہ اسے سورج سے بھی زیادہ یہ روشن حقیقت سمجھ نہیں آ سکی۔ پھر اللہ کا عذاب آیا، اس کے باغات جل کر کوئلہ ہو گئے۔ تباہی اور بربادی کے بعد وہ پچھتانے لگا کہ کاش میں نے شرک نہ کیا ہوتا اور اسباب کو خدا کا درجہ نہ دیا ہوتا۔ مگر یاد رکھیے پھر پچھتاوا اس کا کس کام کا، پھر اس کا پچھتاوا کسی کام نہیں ہے۔ تو ہمارے لیے بھی یہ سبق ہے کہ ہم اسباب کو سب کچھ نہ سمجھا کریں۔ یاد رکھیے مسلمانوں کے اندر بھی خامی بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ ہم اسباب کو بہت کچھ سمجھ لیتے ہیں۔ یاد رکھیے اسباب اختیار کرنا یہ ایمان اور توکل کے منافی نہیں ہے، مگر اسباب کو مؤثر بذات سمجھنا یا سب کچھ سمجھنا، خدا کا درجہ دینا، یہ ایمان کے منافی ہے، یہ غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کو اپنی زندگی میں فیصل بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔